60-70-80 साल, उसके बाद मौत, फिर कब्र, मौत से लेकर क़यामत तक का ज़माना, आलम बरज़ख, अल्लाह आलम कितने साल हैं। फिर उसके बाद क़यामत का दिन 50,000 साल, 50,000 साल। फिर उसके बाद फैसला, या जन्नत या जहन्नम, या जन्नत या जहन्नम। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? सब कामयाबी चाहते, सब नाकामी से बचना चाहते। कोई नहीं चाहता मैं नाकाम हो जाऊं, कोई नहीं चाहता, हर आदमी चाहता मैं कामयाब हूं। कामयाबी किसका नाम? अल्लाह फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये कामयाब हो गया। ये है कामयाबी भाई। साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, जहाज पर, 2 मरले का मकान, 4 कनाल का बंगला, हम 10 लाख कमाता था, 10 करोड़ या 10,000, मर के जन्नत में गया कामयाब। और खुदा न खास्ता मर के जहन्नम में गया तो क्या भाई, नाकाम। हाँ, अल्लाह सबकी जहन्नम से हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में किस लिए आए? अंबिया की बेअसत का मकसद क्या है? जैसे माँ बाप को अपने बच्चों से ताल्लुक, इससे ज्यादा अल्लाह को अपने बंदों से ताल्लुक है। माँ बाप बच्चों की रहनुमाई करते हैं, समझाते हैं, बेटा ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो बैठ जाओ भाई, इसमें फायदा, इसमें नुकसान। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए। अंबिया की बेअसत का मकसद क्या? अंबिया दुनिया में किस लिए आए? सबसे ऊंचे इंसान अंबिया हैं, सबसे अफजल बशर अंबिया हैं, और अल्लाह ने भेजा है। किस लिए भेजा? अंबिया की बेअसत का मकसद इंसानों को हिदायत मिले। इंसानों को क्या मिले? हिदायत। हिदायत क्या है? दिल का नूर है। हिदायत क्या है? दिल का नूर है। जब हिदायत का नूर दिल में आता है तो क्या होता है? दुनिया से दिल उठ जाता है, ये धोखा नजर आए, ये सब खेल तमाशा नजर आए। जहाज जितना ऊपर जाता है, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ की बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या नजर आती हैं? ऐसे चूंटी जा रही, चूंटी जा रही, चूंटी जा रही। बड़े बड़े प्लाजे क्या नजर आते हैं? ऐसे छोटे 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 छोटे। जब हिदायत का नूर दिल में आता है तो दुनिया सब खेल तमाशा नजर आए। जब हिदायत का नूर दिल में आता है तो क्या है? जहां हमेशा रहना है वो तो जन्नत है, उसका शौक पैदा होता है, जन्नत का शौक, जन्नत की नेमतों का शौक। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया जो किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिल पर उसका तस्वुर भी नहीं आ सकते, सोच ही नहीं सकते। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर जन्नत में अंगूर होंगे? अंगूर? फरमाया हाँ होंगे। हुजूर जन्नत का जो अंगूर है उसका खोशा कितना बड़ा होगा? अकल कहां तक जाएगी? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो बस। कि हुजूर जन्नत का जो अंगूर है इसका खोशा कितना बड़ा होगा? आपने फरमाया कव्वा उड़े सीधा, न दाएं न बाएं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने तक कव्वा उड़ता उड़ता जहां तक पहुंचेगा, इतना बड़ा जन्नत में अंगूर का खोशा होगा। हाँ, अब ये जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना दुनियावी एतबार से, दीन से हटकर, जब बयान में मौलाना साहब से ऐसी बात सुनते हैं ना तो आपस में खुसर करते हैं, ये कोई अकल की बात है? क्या कहते हैं ये कोई? हाँ, अल्लाह ने यही फरमाया, तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता। हाँ, जब हिदायत का नूर दिल में आएगा, ये दुनिया धोखा नजर आए, जहां हमेशा रहना है उसका शौक और मौत की तैयारी। हाँ, अल-इस्तिअदादु लिल-मौति क़ब्ल नुज़ूली। हाँ, मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी। हाँ, मरने वाले बीमार नहीं, तंदुरुस्त भी। मरने वाले गरीब नहीं, अमीर भी। मरने वाले फारिग नहीं, मसरूफ भी। हाँ, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सुर्ख इशारा आया, गाड़ी रोक ली, बस रोक ली। सरस इशारा आया तो बैठा है। लोगों ने शोर मचाया, भाई बस चलाओ, क्या हुआ? तो ड्राइवर साहब बैठे, हिला के देखा तो ड्राइवर साहब फौत हो चुके थे। हाँ, एक डॉक्टर साहब मरीज को देख रहे हैं क्लिनिक में, उसका हाथ पकड़ा, नब्ज देख रहे हैं,
नबज देखते देखते अपना माथा मेज पे टिका दिया। अब मरीज डॉक्टर साहब को दिख रहा है, डॉक्टर साहब क्या वो डॉक्टर साहब? तो देखा तो डॉक्टर साहब फौत हो चुके थे। हाँ? एक मौलाना साहब जनाजा पढ़ा रहे थे, जनाजा, एक तकबीर, दूसरी तकबीर, मौलाना साहब गिर गए, देखा तो मौलाना साहब फौत हो चुके थे। हाँ? तो हिदायत का नूर दिल में आता है, आदमी मौत की तैयारी में लगता है। अंबिया किस लिए आए दुनिया में? लोगों को खाना मिले, कपड़े मिले, मकान बन जाए, जरूरतें पूरी हो जाए? नहीं, अंबिया की बैसत का मकसद इंसानों को हिदायत मिले। खाना न मिला, पानी न मिला, ज्यादा से ज्यादा मौत। और अगर हिदायत न मिली तो हमेशा की जहन्नम की आग। हर इंसान की पहली जरूरत, हर इंसान की बड़ी जरूरत, हर इंसान की सबसे अहम जरूरत वो हिदायत है। हर नमाज की हर रकत में हिदायत की दुआ मांगना जरूरी है। हर नमाज की हर रकत में इहदीना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता, सीधा हिदायत। हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क़यामत तक कोई नबी नहीं, ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं। तबलीग क्या है कि मुसलमान अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। हम कौन है? मुसलमान। हाँ, सिंधी, बलोची, पंजाबी? नहीं, हम मुसलमान हैं। हाँ, मुसलमान होना बड़ी बात है। हाँ। इस्लाम चमक जाए, हमें इसकी फिक्र कर, इसकी मेहनत करनी। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान चमकेगा, इस्लाम को इज्जत मिलेगी तो मुसलमान को इज्जत मिलेगी। मुसलमान की शान और शौकत कपड़ों से नहीं, औरतों से नहीं, डिग्रियों से नहीं, गाड़ियों से नहीं, कारखानों से नहीं, पैसों से नहीं। मुसलमान की शान और शौकत इस्लाम की शान और शौकत में। इस्लाम चमके तो मुसलमान चमके, इस्लाम को इज्जत मिले तो मुसलमान को इज्जत मिले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शाम में दाखिल हो रहे, शाम फतह हुआ है। अबू उबैदा बिन जर्राह हजरत ने अर्ज किया, हजरत कपड़े बदल लें, सवारी बदल लें, लोग इस्तकबाल में हैं। एक हाथ मारा सीने पर, ये तुमने क्या बात की है? कोई और ऐसी बात करता तो मैं सख्त सजा देता। और क्या फरमाया? अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी वो इस्लाम की वजह से, कपड़ों से नहीं, सवारियों से नहीं। और अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे, क़यामत तक के मुसलमानों को बहुत जबरदस्त पैगाम दिया, अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे अल्लाह हमें वैसे ही जलील करेगा जैसे पहले जलील थे। अगर हमने इस्लाम, आज मुसलमान ने इस्लाम को छोड़ दिया, नाम का मुसलमान है, काम का न रहा, कच्चा मुसलमान पक्का न रहा। तबलीग में मेहनत है, ये मुसलमान कच्चा मुसलमान पक्का मुसलमान बने, नाम का मुसलमान काम का मुसलमान बने। एक दफा मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह के पास बैठे थे, एक साथी आया, हजरत फला जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म। फरमाया नहीं, मुसलमानों ने इस्लाम पर जुल्म किया हुआ है, इसलिए मुसलमानों पर जुल्म है। हाँ, मुसलमान ने इस्लाम पर जुल्म क्या किया? इस्लाम को अपनी शादियों से निकाल दिया, अपने लिबास से निकाल दिया, अपने कारोबार से निकाल दिया, अपने घरों से निकाल दिया, अपनी शक्ल सूरत से निकाल दिया। हाँ, इस्लाम चमक जाए, हम मुसलमान हैं, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। क्या मतलब? पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान है, पूरा दीन जिंदा हो पूरी दुनिया में, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम दुनिया में किस लिए आए? रबीई बिन आमिर अन्हु रुस्तम के दरबार पहुंचे, उसने पूछा क्यों आए?
فرمایا آئے نہیں ہے ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا؟ ہم تمہارے سے مال اور ملک لینے نہیں آئے، مال تمہیں مبارک، ملک تمہیں مبارک، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تبلیغ میں محنت، یہ اجتماع کس لیے؟ اجتماع میں آنا مبارک سراخوں پر، ہاں، لیکن یہ کس لیے بھائی؟ یہ کس لیے ہے؟ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنی ذمہ داری کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی، اور جا رہی ہے۔ سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، کہ گرمیاں آ رہی کہ گرمیاں جا رہی۔ یہ بڑی قیمتی زندگی اور بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی۔ عقل مند ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ لاکھوں روپے کا ہیرے ہوں، 5 ادھر پھینک دے، 10 ادھر پھینک دے، لوگ کہیں گے وہ کتنا بے وقوف، اتنے قیمتی ہیرے پھینکتا جا رہا۔ یہ زندگی ہیروں سے زیادہ قیمتی، ایک ایک صبح قیمتی، ایک ایک شام قیمتی، ایک ایک دن قیمتی۔ ہمارے ایسا تو فرماتے تھے ہمارا تو ایک ایک سانس بھی قیمتی ہے، ہمارا تو ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ ہاں، زندگی کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ زندگی کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ جوانی کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ صحت کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ فراغت کو غنیمت سمجھو، خوشحالی کو غنیمت سمجھو۔ یہ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگانا، اور صحیح مصرف اس زندگی کا، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء کا کام۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، یہ اپنی ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی، اگر کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا، اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں آئی، اگر کوئی کہے میری طاقت تو ضعف کیوں آیا، ہماری نہیں ہے۔ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ اور زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اس کی ناقدری نہ ہو۔ خیانت کیا ہے؟ زندگی کو صحیح مصرف پر نہ لگانا۔ ناقدری کیا ہے؟ زندگی کو صحیح مصرف پر نہ لگانا۔ یہ ناقدری ہے، یہ خیانت ہے۔ اس زندگی کی قدر، اس زندگی کا سب سے پہلا استعمال، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام۔ کیا فکر کہ اللہ کا دین زندہ ہو، ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے کاروبار چمکے، ایک ہے میرا گھر چمکے، ایک ہے میں چمکوں، ایک ہے میرا دفتر چمکے۔ نہیں، ہم مسلمان پہلے، دکاندار بعد میں، ہم مسلمان پہلے، تاجر بعد میں، ہم مسلمان پہلے، زمیندار بعد میں۔ زمیندارہ چمکے یہ بعد میں ہے، اسلام چمکے یہ پہلے محنت کرنی ہے۔ تاجر بعد میں ہے، تجارت چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے محنت کرنی ہے۔ تبلیغ میں کیا ہے؟ 4 ماہ لگاؤ، چلا لگاؤ، بھائی 3 دن لگاؤ، آجو بھائی شب جمعہ، آؤ بھائی اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو، فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا مالدار بننے کا شوق، اور افسر بننے کا شوق، اور حکومتیں لینے کا شوق، اور وزارتیں لینے کا شوق؟ نہیں، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ اور آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، ہمارے
हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नमाज ना पढ़ने वाला अपने आप को कसूरवार समझता है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैं रोजा न रखता था, मैंने ज़कात न दी, हाँ समझता है मेरे से गलती हुई। एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, एतकाफ बैठता है, उम्रे करता है, पहले सब में नमाज पढ़ता है, इशराक तहज्जुद पढ़ता है, माशाअल्लाह बड़े बड़े अमाल हैं, अल्लाह और इस्तिकामत दे। लेकिन तबलीग का काम नहीं कर रहा, उसे ये कोई फिक्र नहीं सारे इंसान जहन्नम से बचे, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, मस्जिदें आबाद हों, 100% लोग नमाजी बने, ये कोई फिक्र नहीं, बस अपनी नमाज है, अपना रोजा है, अपना इत्तिकाफ है और अपनी तस्बीह है। तो वो अपने आप को कसूरवार भी नहीं समझ रहा है, कितना बड़ा काम छोड़ा हुआ है, कितनी बड़ी मेहनत को छोड़ा हुआ है, जिंदगी के मकसद को भुलाया हुआ है, तो अपने आप को कसूरवार नहीं समझ रहा है। इसलिए आपने कई दफा हमने देखा, गश्त करने गए किसी के पास, उससे जाके बात शुरू की तो फौरन कहता, मौलाना साहब मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो अभी उम्रा करके आ रहा हूँ, हाँ भाई मैं तो पहली साल में नमाज, माशाअल्लाह भाई तबलीग में क्या कह रहे हैं। हाँ, एक SHO क्या SHO के पास एक आदमी आया, कहने लगा जनाब साहब मेरे घर चोरी हो गई, मेरे घर क्या हो गई, चोरी हो गई। उसने कहा भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बोलो भाई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है ना, लेकिन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? हाँ ये तो बात सही है, तुमने चोरी नहीं की, लेकिन भाई तुम इस इलाके के जिम्मेदार हो, यह चोरी होनी नहीं चाहिए, हो गई तो उसका सुराग लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी कि मैं तो नमाज पढ़ता हूं। अरे भाई आप तो नमाज पढ़ते हो, लेकिन नमाज पढ़ने वाले थोड़े, ना पढ़ने वाले बोलो भाई, दीन पर चलने वाले थोड़े, दीन पर ना चलने वाले, मस्जिद में आने वाले थोड़े, ना आने वाले। हाँ तबलीग क्या है, मेहनत, तबलीग क्या है, हाँ जोहद। हाँ, ये इज्तिमा किस लिए कि ये मजमा नमाजी बन जाए, हाँ नमाजी भी बने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तबलीग किस लिए, ये इज्तिमा किस लिए, हम अपनी जिम्मेदारी को पहचानें, अपनी सलाहियत को सही जगह लगाएं, अपना दिल और दिमाग, अपनी कुव्वत, हाँ कि अल्लाह का दीन जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले। तो आज तक 30 साल जिंदगी के गुजर गए, 40 साल 50 साल हमारी सलाहियतें गलत जगह लग गई, हमारी कुव्वत गलत जगह खर्च हो गई, ये हमसे क्या हुआ भाई, कसूर हुआ, ये हमसे क्या हुआ, ये जुर्म हुआ। इस पर अल्लाह से माफी मांगे, इस पर अल्लाह से क्या करें, और आइंदा की जो जिंदगी बाकी है उसके बारे में अज़म करें कि बकिया जिंदगी को दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये जज्बा पैदा हो, ये अज़म पैदा हो, ये शौक पैदा हो। करना क्या है, तबलीग में क्या मेहनत है, सबसे पहली मेहनत कि कैसे सबका यकीन ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए भाई, अल्लाह की जात पर यकीन आ जाए कि नफा नुकसान किसके हाथ में है, इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन, खुशी और गमी किसके हाथ में, सेहत और बीमारी किसके हाथ में, सब किसके मोहताज हैं, अल्लाह। कुछ न था कायनात में और कौन था, अल्लाह, और फिर कुछ ना रहेगा, कौन रह जाएगा, अल्लाह। अव्वल भी कौन, अल्लाह, आखिर भी कौन, अल्लाह, जाहिर भी कौन, अल्लाह, बातिन भी कौन, अल्लाह। सब मखलूक और खालिक कौन, अल्लाह। सब महकूम और हाकिम कौन, अल्लाह। सब ज़ईफ और कवी कौन, अल्लाह। सब आजिज और कादिर कौन, अल्लाह। तो किसको राजी करना है, किससे मोहब्बत करनी है, किसकी तरफ दौड़ लगानी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह,
مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے. تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، چیزوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، عہدوں کی طرف. نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی. حکومتیں مل گئی، وزارتیں مل گئی، ڈگریاں مل گئی، کارخانے مل گئے، جائیدادیں مل گئی، زمینیں مل گئی، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ. کام بنانے والا کون؟ حفاظت کرنے والا، رزق دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، پریشانیوں سے بچانے والا. چھوٹا سا بچہ گھر میں کھیل رہا، خالہ بیٹھی، پھپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. اب یہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا، جب بھوک لگے تو پیاس لگے تو کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھپھی کی طرف. وہ سمجھتے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ. تو رجوع ہو کس کی طرف؟ مانگنا ہے تو کس سے؟ محبت ہو تو کس سے؟ اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، گھبرا گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن. ابو بکر گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر یہودی آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، ہاتھ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں یمنعک منی. آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ بغیر خوف گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے بھلے انسان ہیں. آپ نے فوراً دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ روزانہ مسجدوں میں مشورہ ہو، یہ تشکیلوں میں جماعتیں جا رہی، یہ جہاں تشکیل ہے پھریں، گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، ہر غریب امیر تک جائیں، ہر جوان بوڑھے تک، ہر مزدور وزیر تک، جو جہاں تک پہنچ سکتے روزانہ پھرنا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے، پیار محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، ہمدردی خیرخواہی سے یہ بات سمجھانا ہے. او میرے بھائی، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو. ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ ہماری پریشانیاں کون دور کرے گا؟ ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو کس کو ساتھ لے لو. چابی گم ہو گئی، اور بڑی اہم چابی. اب چابی کی تلاش میں کبھی کہیں تھک گیا، کھپ گیا، برا حال، پریشان. اور چابی پتہ کہاں ہے؟ اس کی جیب میں. اسے پتہ ہی نہیں. اور چابی تلاش کر رہا ہے، کبھی کہیں تھک گیا، پسینے برا حال. اور چابی ہے کہاں؟ لوگ تھک گئے، کھپ گئے. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے
اور مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور وہ کہاں ہے؟ شہرت سے زیادہ قریب. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کو ساتھ لے، اللہ کو ساتھ لے. دیکھو رفتار ہے چیونٹی کی. کیا کہا؟ رفتار کس کی بھائی؟ چیونٹی کی. اور رخ صحیح ہے، رخ صحیح ہے. اور رفتار ہے جہاز کی، رفتار ہے جہاز کی. اور رخ غلط ہے، رخ غلط ہے. منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ کیوں بھائی؟ ہاں چیونٹی کی رفتار والا. کیوں کہ رخ صحیح ہے، رخ صحیح ہے. آج لوگوں کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز ہے. رخ غلط ہے، رخ غلط ہے. مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے، ڈگری مل جائے، پیسہ مل جائے، جائیداد مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، واہ واہ ہو جائے. تبلیغ میں محنت ہو رہی، رخ صحیح کریں. کیا صحیح کریں؟ اپنا رخ کس کی طرف پھیرے؟ اللہ کی طرف. مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون؟ اللہ. محبت کرنی تو کس سے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کا مل جانا، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ کا چھوٹ جانا، اللہ کا ساتھ نہ ہونا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ہے سب سے بڑی ناکامی. اس بات کو لے کے پھرنا ہے، اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے. منت خوشامد ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے. غصہ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، تانا نہیں مارنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے. او بھائی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں کان کس نے دیے ہیں؟ ہمیں عقل کس نے دی ہے؟ یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ گرمی سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ بارشوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو کس کو راضی کرو؟ پھر مسئلے کون حل کرے گا؟ خوشیاں کون دے گا؟ حالات کون سنوارے گا؟ پریشانیوں سے کون بچائے گا؟ جب اللہ راضی ہوتے ہیں. 4 علامتیں بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں. اچھے حکمران کون دے گا؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو. اچھے حکمران اللہ دیں گے. کب؟ جب اللہ راضی ہوں گے. دوسری علامت جب اللہ راضی ہوتے ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں تیسری علامت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو اب مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، ضرورت مند لوگوں پہ، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں. اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کا احسان سمجھتے ہیں جن پر خرچ کرتے ہیں. چوتھی علامت بتائی جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو مرد حکمران بنتے ہیں، مردوں کی حکمرانی ہوتی ہے، مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں 4 علامتیں بتائیں، 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ نااہل حکمران،
نااہل حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے غرض ہے، خواہش ہے، اپنا پیٹ ہے، پیسے کو جمع کرنا ہے، واہ شہرت کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بے وقت بارشیں، ضرورت سے زیادہ بارشیں اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، تیسری علامت مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کریں، تقریبات پہ خرچ کریں، فنکشنوں پہ خرچ کریں، شہرت ریا دکھلاوے پہ خرچ کریں، اپنی مرضی پہ خرچ کریں، جو صحیح مصرف پہ خرچ نہ کریں، صحیح مصرف پہ خرچ نہ کریں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا سارے مسئلوں کا حل ہے، تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، اللہ ساتھ دیں گے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے۔ بولنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ کیا؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین نمونہ کون ہے؟ وزیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، سرداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے رنگ میں رنگے جاؤ، ان کا دامن پکڑو، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کی چال چلو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اپنی خواہش عقل تجربے پہ نہیں چلنا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کیا مطلب؟ گردن نہادن، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دو۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ کس کی ماننی ہے؟ بولو بھائی، کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شادی ہوتی نا، نکاح ہوتا ہے نا، کہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے بدلے میں نے تمہارے نکاح میں دی، کیا تم نے قبول کیا؟ وہ ایک جملہ بولتا ہے، میں نے قبول کیا۔ اب اس کا خرچہ اس کے ذمے، اس کا لباس اس کے ذمے، اس کی دوائی سارا اس کے ذمے آ گیا۔ بھائی وہ کہے کہ میں نے یہ سب ذمہ داریاں کب لی تھی بھائی؟ اور بھائی وہ جو جملہ بولا تھا میں نے قبول کیا، اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج سے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، اپنی عقل پہ نہیں چلنا، اپنی تجربے پہ نہیں چلنا۔ ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ ہے کلمہ، مرضی ختم، اپنی چاہت ختم۔ ہاں، جیسے آدمی ملازم ہو جاتا ہے نا، اب اس کی مان کے چلتا ہے 20,000 تنخواہ، 30,000 تنخواہ، 50,000 تنخواہ، جی سر جی سر جی سر۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کس کی مان کے چلیں گے؟ ہم کس کی مان کے چلیں گے؟ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کس سے محبت کریں گے؟ کس کو راضی کریں گے؟ ہاں،
اور کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں جن کی شان کو جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکلیں ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا یہ اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے مشرکوں کے وہ بھی پہچانتے کہ میں کون۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ دکان چھوڑو، یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑو، یہ نہیں کہ ہنسنا چھوڑو، نہیں بھائی، اپنی مرضی چھوڑو، اپنی جی چاہی چھوڑو، اپنی خواہش چھوڑو، اپنے تجربے کو چھوڑو۔ ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہمیں حضور کے طریقے پر آنا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز بولو بھائی۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی، ہاں۔ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کس کو نہ جائے؟ ہاں، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ نماز۔ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ مدد طلب کرو کس سے؟ اللہ سے۔ کس کے ذریعے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اب آپ بتاؤ آج کل نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ کیوں بھائی؟ ہاں، مسجدیں آباد ہو جائیں۔ سب سے پہلی کامیابی صبح ہوتے ہی، سب سے پہلی کامیابی فجر کی نماز پڑھ لینا، اور سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا۔ صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، جو صبح مسجد نہیں جاتا، دکان دفتر بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان پر تو لعنت ہے، جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ کس میں آ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے پھر ظہر کی نماز پڑھے، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دے۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ ایس ایچ او اپنے تھانے کا اپنے دفتر کا بڑا ہے، سارے لوگ وہاں پر اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچ او بھی کہتے ہیں جی سر، ڈی ایس پی کو ایس پی بولا ہے کہتے ہیں جی سر، ایس پی کو ڈی آئی جی بولا ہے بھاگ کے جاتا ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی بولا ہے جی سر بھاگ کے جاتا ہے، اور اللہ بولا ہے، اللہ بولا ہے مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں۔ جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے عقل دی، جس اللہ نے یہ ہاتھ دیے، جس اللہ نے بولنے سننے کی طاقت دی،
جس اللہ کی یہ آسمان مانتے ہے، یہ زمین اللہ کی مانتی ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتے ہے، یہ ہوائیں اللہ کی مانتی ہیں، یہ سورج اللہ کی مانتے ہے، انسان کس کی مان؟ اللہ کی مان۔ یہ کیسا عجیب انسان جس سے 20,000 تنخواہ لے اس کی بات مانتے ہے، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 20 ارب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو، چیخ نکل جائے، 6 فٹ کا جسم اچھل جائے، مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے مس نہ ہو، مردہ ہے۔ جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، جب وہ سنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، دفتر سے اٹھے گا، بستر سے اٹھے گا، دکان سے اٹھے گا، گھر سے اٹھے گا، مسجد کی طرف جائے گا۔ جس کا دل مردہ ہے، نہ اللہ کی عظمت ہے، پیسے کی عظمت، چیزوں کی عظمت، چیزوں کی عظمت، اللہ کی کوئی عظمت نہیں، اللہ کی کوئی محبت نہیں، وہ اذان پہ اذان سنے گا، دس سے مس نہ ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ دن آنے والا ہے، کوئی مال والے کو فائدہ نہ دے گا، یہ حکومتیں، چیزیں، ڈگریاں، گاڑیاں، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کسی کی اولاد کام نہ آئے گی، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے ہر ایک کے لیے نہیں، جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، مردہ دل کے لیے کوئی نصیحت نہیں۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، الا وهي القلب، الا وهي القلب۔ کان کھول کے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر سنور جائے سارا جسم سنورتا ہے، بگڑ جائے سارا جسم بگڑتا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا کان کھول کے سنو وہ دل ہے، کان کھول کے سنو وہ دل ہے، کان کھول کے سنو وہ دل ہے۔ تبلیغ میں محنت، دل سنور جائیں، دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی معرفت ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، دنیا کی بے رغبتی ہے، دلوں کو سنوارنا ہے، دلوں کو سنوارنا ہے۔ دلوں میں اللہ کی عظمت، پھر کیا ہوگا؟ پھر اذان سن کے مسجد، پھر دکان بند، دفتر بند، میٹنگ بند، کاروبار بند۔ اللہ نے بلایا جو اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، سارا نظام اسی کا چل رہا ہے، اس اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، مسئلوں کا حل نماز میں ہے، کاموں کا بننا نماز میں ہے، کاموں کا بننا نماز میں ہے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، ہر محلے، ہر گاؤں بستی میں، یہ جو 4 ماہ والے، چلے والے، تبلیغ والے، یہ اس بات کی محنت کر رہے ہیں کیسے سب اللہ کو پہچانیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں۔ مسجد جمعے کی نماز کے لیے نہیں، مسجد عید کی نماز کے لیے نہیں، 5 نمازیں۔ سب سے پہلی نماز فجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر اور عشاء مسجد میں ہی پڑھے گا۔ یہ شوق پیدا ہو، نماز کا اہتمام پیدا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، پتہ کیا گھر جا کے، ان کی والدہ نے کہا ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھ لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ 2 باتیں سمجھ میں آئیں، جو فجر میں نہ آئے اس کا پتہ کرو،
دوسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ رات کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، عبادت بھی اتنی نہ کرنا کہ فجر کی نماز میں مشکل ہو جائے اٹھنا۔ تبلیغ میں محنت ہے، نماز طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند، آج کھیل بند نہیں ہو رہا، دکان بند نہیں ہو رہی، کاروبار بند نہیں ہو رہا، نماز زندہ ہو۔ مال ہے تو زکات، مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کریں، مال آیا تو کس لیے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حضرت تو کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، 70,000 درہم تقسیم کیے اور اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ضرورت مند لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکات مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ گنجا صاف بنا کر قیامت کے دن گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اسے ڈسے گا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، رمضان آیا تو روزہ، ہم مسلمان ہیں، گرمی ہو چاہے سردی ہو، دن لمبے ہوں دن چھوٹے ہوں، ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، یہ جذبہ دے دو۔ ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اور ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بیت اللہ جانا ہے، حج حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یہ محنت ہو رہی، ایمان بن جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی بھائی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہ رہا۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ پریشانیاں کب آتی ہیں؟ مال کی کمی سے نہیں، چیزوں کی کمی سے نہیں، پریشانی کب آتی ہے؟ جب اعمال میں کمی ہو، جب اعمال میں کمی ہو۔ ویران گھر کون سے ہیں؟ ویران گھر کون سے ہیں؟ جن گھروں میں اعمال نہیں، جن گھروں میں نماز نہیں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں، جن گھروں میں دعائیں نہیں، جن گھروں میں سجدے نہیں، یہ ویران گھر ہیں، چاہے سونے سے بھرے ہوں، زیور سے بھرے ہوں، فرنیچر سے بھرے ہوں، چیزوں سے بھرے ہوں۔ آج ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے گھر میں چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں، ہمیں ترس آنا چاہیے کس پر؟ جس کے گھر میں اعمال نہیں ہے، جس کے گھر میں اعمال نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی، اعمال کا شوق ہے، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل ذکر ہے، مسئلوں کا حل دعائیں ہیں۔ مچھلی کو سکون پانی میں ملے گا، پانی سے نکالو سونے کے تخت پہ، تڑپ تڑپ مر جائے گی۔ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ گھر جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کیا پڑھتا ہوا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، کون کون چاہتا ہے نبی کا پڑوس؟ کہ سارے چاہتے ہیں۔ کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا کثرت میں داخل ہو جائے گا۔ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ۔ ہاں کیا؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا
دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں، کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا چوتھائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے۔ شوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو نماز کا، مسجد کا، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تکبیر اولیٰ کا، پہلی صف کا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ قرآن کا شوق ہو، قرآن کا شوق ہو، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، گھروں میں رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، خیریں آئیں، گھروں سے نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم۔ ایک صحابی اسلام نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بھٹکنے لگا، حیران یہ گھوڑا کیوں بھٹک رہا ہے؟ جب قرآن پڑھے گھوڑا بھٹکے، آسمان کی طرف دیکھا نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح، پھر آسمان کی طرف اٹھ گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، کیا ہے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا حضور یہ آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ شوق پیدا ہو قرآن کا، مسئلوں کا حل قرآن، مسئلوں کا حل قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا 1 حرف قرآن کا پڑھا 10 نیکی ملے گی، پھر وضاحت فرمائی الف لام میم، 1 حرف نہیں ہے، الف 1 لام 1 میم 1، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو گئی؟ ہاں کتنی کمائی ہے بھائی؟ 1 ووٹ کم پڑ جائے تو ہار گئے، 1 نمبر کم ہو گیا تو فیل ہو گئے، 1 نیکی کم پڑ گئی تو پھنس گئے۔ ابھی وقت ہے نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، 1,24,000 نیکیاں۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا کمال کے الفاظ ہیں، کیا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، کیا پڑھ رہی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دفتر جا رہے، کیا پڑھتے جا رہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔
دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. یہ کیوں پریشانیاں ہیں, یہ کیوں ٹینشن, ڈپریشن, پریشانیاں, الجھنیں؟ بھائی ذکر نہیں, تلاوت نہیں, نماز نہیں, سجدے نہیں, قرآن نہیں, تو پریشانی ہونی ہے. تبلیغ میں محنت ہو رہی, بھائی ایمان مضبوط ہو جائے, اعمال کا شوق پیدا ہو, دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ہم مسلمان ہیں, گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے, درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, کھانا پکانا سیکھنا پڑتا ہے, روٹی پکانا بھی سیکھنا پڑتا ہے, پیڑا بنانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن میرے بھائی اسلام تو سیکھنے سے آتا ہے, بغیر سیکھے نہیں آتا. تبلیغ میں محنت ہو رہی, ہر مسلمان دین کو سیکھنے والا بنے, شوق پیدا ہو جائے. شوق پیدا, میرے اللہ میں سے کیا چاہتے ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ہمارا دین کامل ہے, ہمارا دین مکمل ہے, پوری رہنمائی ہے, پوری رہنمائی ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز اور روزہ ہے, یہ نہیں کہ صرف پاکی ناپاکی ہے, ہمیں تو ہر چیز میں اللہ کا حکم معلوم کرنا ہے. تجارت سے متعلق تجارت کے احکام کو سیکھنا, زمیندار سے متعلق اللہ کے احکام کو سیکھے, مالدار مال سے متعلق اللہ کے احکام کو سیکھے. ایک زمیندار کہنے لگا, ایسی سونڈی آئی ہے سپرے اثر نہیں کرتی, ہماری لاکھوں کی فصل کپاس کی تباہ ہو گئی. اس سے پوچھا, چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ کیا پوچھا, آپ کیا ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہاں پھر سوڑی آئے گی. ہاں آج تجارت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار سے متعلقہ دین نہ سیکھ لے, تجارت سے متعلقہ احکام کو نہ سیکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا, چیز تھی 5000 کی, سودا اس میں نقص تھا, اس نے سودے کا عیب چھپا کر 10,000 میں بیچ دیا. ٹھیک ہے, 10,000 آگے, لیکن آپ نے کیا فرمایا, جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا, یہ بیچنے والا اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور فرشتوں کی لعنت ہوگی. 5,000 زیادہ تو آ گئے, لیکن اللہ کا غضب بھی آیا, فرشتوں کی لعنت بھی آئی. اب پیسہ آئے گا, خوشیاں نہیں آئیں گی. اس پیسے سے 10 لاکھ کا بیڈ خرید لے گا, مزے کی نیند. اس پیسے سے 10 کروڑ کا بنگلہ بنا لے گا, اس پیسے سے گھر میں سکون, گھر میں خوشیاں. ہاں پیسہ اور چیز ہے, خوشیاں اور چیز ہے. پیسے سے دوائی خرید سکتے ہیں, پیسے سے صحت, پیسے سے 10 کروڑ کا بنگلہ بنا سکتے ہیں, پیسے سے گھر میں خوشیاں. ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی, ہر مسلمان دین کو سیکھے, قرآن کی تلاوت کرے, اللہ کا ذکر کرے, ہر مسلمان اللہ سے مانگنے والا بن جائے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی, تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. تو دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی, تھوڑی کہ زیادہ, کبھی کبھی کے بار بار, دن میں ایک بار کے کئی بار. تو کس سے مانگنا ہے؟ صبح کس سے مانگنا ہے؟ شام کس سے مانگنا ہے؟ ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ دعا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش, نہ مانگو تو ہاں. اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے, صبح آنکھ کھلتے ہی دعا ہے, رات کو سوتے ہوئے دعا ہے, مسجد میں داخل ہوتے دعا ہے, مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے, نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے, اور کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے, کسی کو مصیبت میں دیکھا تو دعا ہے. ہر موقع کی دعائیں ہیں.
صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ وہ دعا ہمارے لیے کتنی اہم ہوگی، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں، نہ صبح چھوڑیں نہ شام چھوڑیں۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے۔ ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، نماز کے بعد مانگو، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی مانگو، اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی مانگو، صفیں بن رہی ہیں دعائیں قبول ہوتی مانگو، بارش ہو رہی دعائیں قبول ہوتی مانگو، مرغا اذان دے رہا ہے دعائیں قبول ہوتی مانگو، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی سفر میں مانگو، مریض کی دعائیں قبول ہوتی تو مریض اللہ سے مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے دعاء المریض کا دعاء الملائکہ، بیمار کی دعا ایسے قبول ہوتی جیسے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی۔ ہاں، حاجی کی دعائیں قبول ہوتی مانگو، ماں باپ کی اولاد کی حق میں قبول ہوتی مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ خالی ہاتھ ہی واپس کر دے، خالی ہاتھ واپس کر دے۔ اس لیے فرمایا دعا میں تکرار کرو، دعا میں تکرار کرو، بار بار دہراؤ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اور 50 دفعہ 100 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں، بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی بکریاں لینے، ہاتھ میں فرمایا بیٹی چاہو تو 5 بکریاں لو، چاہو تو 5 کلمات سیکھ لو۔ حضور بکریاں چھوڑے 5 کلمات سکھائیں، اللہ کے نبی نے 5 کلمات سکھائے 5 بکریوں کے مقابلے میں۔ یہ پڑھا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ واپس آئی نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، کچھ لے کر آئیں گی، پوچھا فاطمہ کیا بنا؟ جواب، حضرت فاطمہ کا جواب سنو، جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ، دنیا کا سامان لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی ہوں میں تو۔ حضرت علی نے فرمایا ھذا خیر ایامک، یہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے ایمان بنے، اعمال کا شوق پیدا ہو، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، استغفار کا شوق۔ آپ نے بتایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، رزق اللہ دیں گے، استغفار پر وعدہ کیا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، آپ نہ رہے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار، اور حدیث میں آتا ہے سید الاستغفار، کون سا استغفار؟ کیا مطلب اس کا؟ استغفار کا سردار، استغفار کا 450 کا، آپ 450 کا ایک۔ آپ نے فرمایا استغفار کا سردار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آپ نے میں جو ایک مرتبہ پڑھے 100 مرتبہ نہیں لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں واہ جی واہ سیدھا جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا کیا پڑھے گا فرض نماز کے بعد کیا پڑھے گا آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ مرتے ہی سیدھا جنت. وہ جی واہ یہ شوق پیدا ہو گئے یہ کیا پیدا ہو گئے. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. مغرب میں پڑھ لیا فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. وہ جیوا کتنا آسان ہو گیا یہ شوق پیدا کرنے. ہر مسلمان میں اعمال کا شوق ہے ہر چیزوں کا شوق ہے عمل کا شوق نہیں. مال کا شوق ہے عمل کا شوق نہیں. حالانکہ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا اعمال والا بن سکتا ہے. مسئلوں کا حل مال نہیں ہے مسئلوں کا حل اعمال ہے. مسئلوں کا حل اعمال ہے. لوگ سمجھتے ہیں مال دنیا میں کام آئے گا اعمال آخرت میں کام آئیں گے. یہ غلط ہے غلط ہے. جیسے اعمال آخرت میں کام آتے ہیں جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے وہ بھائی دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے. جیسے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے یہ مال قبر میں کام نہیں آتا یہ مال آخرت میں کام نہیں آتا وہ میرے بھائی یہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا. دنیا آخرت کی کامیابی اعمال میں ہے. دنیا آخرت کی کامیابی اعمال میں ہے. اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. زندگی خوبصورت بنے گی کپڑوں سے نہیں زیور سے نہیں گاڑیوں سے نہیں تنخواہوں سے نہیں چیزوں سے نہیں ڈگریوں سے نہیں ٹائل اور پتھر سے نہیں. زندگی اچھی بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے زندگی خوبصورت بنے گی. آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون کامل ایمان والا کون جس کے اخلاق اچھے ہوں فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی سب سے وزنی نیکی حسن اخلاق. سب سے وزنی نیکی حسن اخلاق. فرمایا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پڑوس ملے گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہے نرمی درگزر معاف کرنا غصے کو پینا کسی کو حقیر نہ سمجھنا دلوں میں بغض نہ ہو کینہ نہ ہو حسد نہ ہو کھوٹ نہ ہو کدورت نہ ہو میل نہ ہو زبان پہ غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو گالی نہ ہو طنز نہ ہو. جو رشتہ توڑے کہ تم رشتہ جوڑو کہ جو ظلم کرے کہ اسے معاف کرو. بھائی یہ ساتھی جو اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی خیر تو ہے بھائی دیکھو درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے بڑی پرانی بات ہے. میں نے ایک ساتھی کو ڈرائیونگ لے کر آیا تو بیان ہو رہا تھا مولانا نذر الرحمان صاحب کا. بڑی پرانی بات ہے تو ماشاءاللہ بڑی دنیا کی بے رغبتی کی باتیں اور آخرت کی باتیں دل پہ لگ رہی ہیں. تو وہ ساتھی جس کو میں لے کر آیا تھا نا بیان میں بیٹھا ہوا تو میں نے کہا ابھی یہ بیان سن رہا ہے دھیان سے تو آج یہ 4 ماہ کے لیے نکل ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی جو بیان کے درمیان میں سے اٹھا وہ باہر جا کے بیٹھ گیا پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میں بڑا حیران ہوں اللہ کے بندے کچھ دور سے لے کر آیا ہوں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی بیان سنتا یہ بیان سن کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. یہ کیا ہوا؟ تو بیان ختم ہونے کے بعد میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی آپ آئے تھے بیان ہو رہا تھا آپ بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گئے یہ کیا ہوا؟ کہتا سچی بات بتاؤں؟ ہاں. کہتا بیان کا اثر بڑا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بیان کا؟ کہتا مجھے ڈر لگا کہ میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں اس لیے میں اٹھ کے نہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا. یہ شیطان چکر چلاتا ہے سچی بات ہے. ہاں
یہ بیان پورا نہیں سننے دیتا، وہ کہتا کہ نکل ہی نہ جائے. ہاں اب دیکھو نا کتنے ساتھی گجے سے اٹھ کے جا رہا ہے، گجے سے اٹھ کے جا رہا ہے. ہاں تو سب سے گزارش ہے بھائی دیکھو درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. ہاں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اخلاق اچھے ہو جائے. کیا اچھے ہو جائے بھائی؟ زندگی کیسے خوبصورت بنے گی؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے. محبتیں کب ہوں گی؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے. میاں بیوی میں محبت، بہن بھائیوں میں محبت، ایک دوسرے کی عزت، احترام، قدر، یہ گھر جنت بنے گا جب اخلاق اچھے ہوں گے، اور گھر جہنم بنے گا اگر اخلاق بگڑ گئے. ہاں اخلاق کی بنیادی چیز یہ زبان کا بول، یہ زبان کا بول یہ خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، خاندانوں کو توڑتا بھی ہے. یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا، زہر سے زیادہ کڑوا، ریشم سے زیادہ نرم، تلوار سے زیادہ تیز. یہ زبان کا بول دلوں کو جیت بھی لیتا، یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے. یہ اپنے کو غیر بھی بنا دیتا، یہ غیر کو اپنا بھی بنا دیتا. نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے. ہاں بول میٹھے بنائے، بول میٹھے بنائے. نرمی، اللہ نرم ہے. ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے. یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کے احسان والے نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، چھوڑ نہ جاتے، بھاگ جاتے. صحابہ جیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کامل، ہر چیز میں کمال، اخلاص، تقوی، ہر چیز میں. اگر ان سب کے ہوتے ہوئے سختی آ جاتی تو صحابہ حضور سے بھی نہ جڑتے. شریعت کا مزاج نرمی ہے. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان، اس سے ملنا آسان. ہاں فرمایا تم لوگوں سے نرمی کرو، اللہ تمہارے سے نرمی فرمائیں گے. تم لوگوں سے درگزر کرو، اللہ تمہارے سے درگزر فرمائیں گے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، گناہ 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 گناہ. نیکیوں کا رجسٹر خالی پڑا ہے. ایک نیکی لایا، باقی گناہ ہی گناہ. نیکی کیا لایا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے جاؤ. ہاں یہ محنت ہو رہی. اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے. شریعت کا مزاج، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. شیطانی مزاج، دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو. سرخ رنگ کی اینک پہنی، ہر چیز سرخ نظر آئے. سیاہ رنگ کی اینک پہنی، ہر چیز سیاہ نظر آئے. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کو خوبیاں نظر آ رہی یا خامیاں، یا آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. خوبیاں دیکھیں گے محبتیں پیدا ہوں گی، خامیاں دیکھیں گے دوسروں کی نفرتیں پیدا ہوں گی. ایک جنازہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا. حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. ساری زندگی نہیں، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن کیا. قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں یہ محنت ہے. اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، کمائیاں پاکیزہ ہوں. ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی.
بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں دعا کیسے قبول کروں؟ کھانا تو حرام، پینا تو حرام، لباس تو حرام. ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کہ حرام ہے، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کہ حرام ہے، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کہ حرام ہے. ارے میرے بھائی، ارے میرے بھائی، جیسے سور کا گوشت حرام، کتے کا گوشت حرام، کیا گدھے کا گوشت حرام، حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، بے ایمانی کا پیسہ، بہنوں کو حق نہیں دیا، حرام کر ہے. ہاں 20 سال سے شراب پینے والا کبھی سور کا گوشت نہیں کھاتا، کیا کہے گا حرام ہے؟ او بھائی یہ شرابی تو حرام ہے. آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی، پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ برکت والی کمائی کس کی ہوگی؟ وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، بات کریں تو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے. فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر. صحابہ نے پوچھا بتائیں. آپ نے 3 گناہ گنوائے، صحابی نقشہ بھی کھینچ رہے ہیں. آپ نے پہلا گناہ گنوایا اور ٹیک لگی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا گناہ گنوایا، ٹیک لگی ہوئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تیسرا گناہ گنوانے لگے، آگے بڑھ گئے، ٹیک چھوڑ دی اور میں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اتنا دوہرایا. ساری فرماتے ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائے. ہاں آج کتنا جھوٹ ہے. برکت والی کمائی کس کی؟ کہ جو بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں. منافق کی نشانی ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے. فرمایا یہ پکا منافق ہے. برکت والی کمائی کہ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں. سودا بیچیں، تعریفیں نہ کریں، خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں. سودا خریدیں، بلا وجہ عیب نہ نکالیں، بلا وجہ عیب نہ نکالیں. چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے، پیمنٹ دینی ہے، مال دینا ہے، ٹال مٹول نہ کریں. 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے، پیمنٹ لینی ہے، مال لینا ہے، سختی نہ کریں، سختی نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی تو اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا، پاکیزہ بھی ہوگا. ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے. ہاں ایمانیات بھی ہوں، پھر عبادات بھی ہوں، پھر اخلاق بھی ٹھیک ہوں، پھر معاملات بھی ٹھیک ہوں، پھر معاشرت بھی ٹھیک ہو، رہن سہن، شکل، صورت، لباس، غمی خوشی، شادی بیاہ کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں سے شیطان پیتا ہے. ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا اللہ کے نبی کے ساتھ، فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. معاشرت بھی سکھائی ہے. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضور میرے والد ہیں، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا. تبلیغ میں محنت ہے، کیسے یہ اسلام زندگیوں میں آئے، کیسے ایمان مضبوط ہو، عبادات زندہ ہوں، اخلاق صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، معاشرت صحیح ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ گناہگار کے نیکوکار.
गुनाहगार के नेकोकार, बड़े बड़े नेकी के काम करने वाले, लेकिन किस लिए? दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए, बड़ा बनने के लिए, वाहवा के लिए। हाँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दफा बेहोश हो गए इस हदीस को सुनाते हुए कि सबसे पहले जहन्नम में शहीद, सखी, कारी, किस लिए? कि लोग वाह वाह हो, कहा जाए बड़ा सखी, कहा जाए बड़ा कारी, कहा जाए बड़ी जान लगाई, जान दे दी, कहा जा चुका। तबलीग क्या है? छोटी सी जिंदगी है भाई। आज हम जमीन के ऊपर हैं, कल सब जमीन के नीचे होंगे। आज जमीन पर चल रहे, फिर जमीन में दफन हो जाएंगे। आज अपने ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देते, फिर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते। और मट्टी डालने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं भाई? अपने। और अजीब बात, सवाब समझकर डालते हैं। क्या समझकर? हाँ, एक वक्त था हम में से कोई इस दुनिया में ना था और दुनिया का निजाम चल रहा था, और एक वक्त आने वाला है हम में से कोई ना होगा और दुनिया का निजाम, हाँ, एक कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ था। कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ था, पता क्या लिखा था? बड़ी इबरत का पैगाम था। ये मेरा बड़ा वहम था कि मैं बड़ा अहम था। ये मेरा बड़ा वहम था कि मैं बड़ा। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ था, एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ था क्या? कल हम भी तुम जैसे थे, कल तुम भी हम जैसे हो जाओगे। अक्लमंद है जो जिंदगी के मकसद को पहचाने। रिज़्क़ मुक़द्दर का है भाई। हम दुनिया में माल कमाने नहीं आए, हम दुनिया में जरूरतें पूरी करने नहीं आए। ये 5 जरूरतें हैं, अल्लाह ने हर इंसान के साथ लगाई हैं, इनको जरूरत के दर्जे में रखना है। सालन में नमक ना हो, जायका नहीं बनता। नमक ज्यादा हो जाए तो सालन कड़वा हो जाता है। ये जरूरतें नमक की तरह है भाई। खाना जरूरत, लिबास जरूरत, मकान जरूरत, शादी जरूरत, सवारी जरूरत, इनको जरूरत के दर्जे में रखना। आज जोर लग गया, ताकत खर्च हो गई, सलाहियत लग गई, किस पर? खानों पर। खानों पर मस्तूरात का सबसे ज्यादा वक्त बावर्ची खाने में, घरों में सबसे ज्यादा मशवरा आज क्या पकेगा। मर्द घर आते हैं, पहला सवाल क्या पक्का है, क्या पक्का है। जोर लग गया खानों पर। हज़रत आयशा ज़ोना फरमाती हैं 2 महीने गुजर जाते थे, हमारे घरों में आग भी ना जलती थी। गुजारा कैसे होता था? खजूर खाते थे, पानी पीते थे। दूसरा जोर लग गया कपड़ों पर। कपड़ों पर अलमारियां भरी हुई हैं, दे जोड़े पे जोड़े, कपड़ों की दुकानों पर। हज़रत आयशा ज़ोना 70,000 दिरहम तकसीम किए, अपने कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन मिंबर पे तशरीफ फरमा है, 12 पैबंद लगे हुए हैं। जिस रास्ते पे जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। हाँ, मेरे पास कोई नबी होता कि उमर होता, अशरा मुबशरा, पूरी दुनिया में हुकूमत, कपड़ों में पैबंद। जोर लग गया कपड़ों पर। तीसरा जोर लग गया किस पर? तामीरात पर। आपने फरमाया क़यामत की निशानी यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतें, ये बड़े बड़े प्लाज़े, कि क़यामत की निशानी। फरमाया जब माल में बरकत नहीं रहा करती, तामीरात पर लगा करता है। इज़ा लम युबारक फी मालिल अब्दी यजअलुहु फिल माई वत्तीन। आदमी के माल में बरकत नहीं, तामीरात पे लगेगा। हाँ,
آپ نے فرمایا کل بنائن وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث ہے سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. چوتھا زور لگیا شادیوں پر، 1 سال تیاری، 2 سال تیاری، 3 سال تیاری. بھائی شادی کیوں نہیں کہ تیاری ہو رہی؟ شریعت کا مزاج شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. شیطانی مزاج ہے شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ. عبدالرحمن بن عوف حضرت کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. عبدالرحمن یہ کپڑوں میں تمہارے کیسے خوشبو لگی؟ حضور میں نے شادی کی ہے. شکوہ نہیں کہ مجھے تو نہیں بلایا، نکاح تو میرے سے پڑھواتے. ہاں ایسا آسان. تمہیں ہاں ولیمہ کر لینا، چاہے بکری ہو. شریعت میں شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ. حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح کی تشہیر ہونی چاہیے. اور ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا. ایک ولیمہ ہوا، سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر زور دکھانا ہے ولیمے میں دکھاؤ، لیکن فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ایسوں کو بلاؤ جو کھا کے دعا دیتے ہوئے جائیں، ایسوں کو مت بلاؤ جو کھا کے کیا کہتے ہوئے جائیں؟ گوشت میں کسر رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا ہے، پھر نہ نکالا. ہاں زور لگے شادیوں پر. شادی کے موقع پہ ایک فہرست بنتی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی ہونا ہے، یوں بھی ہونا ہے. بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ جواب یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اگلا سوال یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ خوبصورت جواب ملتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. نہ کوئی سر نہ پاؤں کرنا پڑتا ہے. ہاں جب کرنے کے کام نہیں کرنے تو نہ کرنے والے کام تو کرنے ہوں گے. اگر کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں کے لیے وقت ہی نہ ملے گا. 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا. زور لگ گیا. سائیکل والا پریشان کہ موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل والا پریشان کہ گاڑی نہیں، گاڑی والا پریشان چھوٹی بڑی نہیں، بڑی والا پریشان 1 ہے 2 نہیں، اب 2 کروڑ کی بھی ہے، اب 6 کروڑ کی بھی ہے. جتنی زیادہ قیمتی گاڑی اتنا زیادہ پریشان. کیونکہ جب اس سے زیادہ اچھی گاڑی والا کراس کرتا ہے تو اس کے کیا ہے ٹینشن ہو جاتی ہے اسے. یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ کا دین زندہ ہو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ چائنا والے کیسے اسلام میں آئے؟ سارا یورپ کیسے اسلام میں آئے؟ سارا افریقہ کیسے اسلام میں آئے؟ جہنم سے بچ جائیں، پھر جنت میں چلے جائیں. یہ ہماری ذمہ داری. اللہ کا دین زندہ ہو. پہلے اسلام مسلمانوں میں آئے گا. غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو جائیں، معاملات صحیح ہو جائیں، معاشرت صحیح ہو جائے، عبادات صحیح ہو جائیں. اب اسلام میں حسن ہے، حسن اسلام میں حسن ہے، اسلام میں کشش ہے، اسلام میں جاذبیت ہے. تو اسلام زندگی میں نظر آئے گا. غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا. اگر پھول حقیقی پھول لگ جائیں گے باغات میں تو شہد کی مکھیاں اڑ کے آئیں گی میلوں دور سے شہد چوسنے کے لیے. پھول ہی پلاسٹک کے ہوں، پھول ہی کاغذ کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے. مسلمانوں میں اسلام زندہ ہو، یہ مسجدیں آباد ہوں، یہ اخلاق صحیح ہوں، یہ معاملات معاشرت صحیح ہو. اب غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، لپک کے اسلام پر آئیں گے. ہاں اسلام جب زندگی میں ہوگا، جب معاملات ٹھیک ہوں گے، جب معاملات حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ گم ہو گئی، زرہ گم ہو گئی. جنگی لباس قیمتی چیز اس زمانے کی ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی، امیر المومنین ہے، دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے. نہیں میری ہے. یہودی ایک امیر المومنین کے سامنے اڑ گیا، نہیں میری ہے. تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ مارو کو تھپڑ لاؤ چھین کے اس سے. نہیں قاضی صاحب کے پاس فیصلہ
قاضی صاحب نے کیا ہے حضرت علی سے مطالبت آپ نے دعویٰ کیا نا، اب 2 گواہ تو لاؤ، یہ نہیں کہ امیر المومنین ہیں، اشرف وشرا میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں نہیں، 2 گواہ لائے، ایک بیٹا ایک غلام، کہ ہاں غلام کی گواہی قبول ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ کوئی گواہ لائے، یہ نہیں کہ یہ کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار، نہیں، مسئلے کی بات ہے، بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ میرے پاس کوئی نہیں، تو گواہی پوری نہ ہوئی تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، امیر المومنین کے خلاف فیصلہ، امیر المومنین نے مان لیا، یہودی سارے منظر کو دیکھ رہا، اسے تو پتا ہے یہ زرا انہی کی ہے، اب وہ سارے منظر کو دیکھ رہے، امیر المومنین ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، گواہ مانگے جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے کو مان لیتے ہیں، اس سارے منظر کو دیکھ کر بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام سچا مذہب ہے، ایمان گیا، آپ فلاں جگہ جا رہے، آپ سے زرہ گر گئی، میں نے اٹھا لی، یہ زرہ آپ کی ہے، آپ واپس لے رہے، رو رہی، جب تو مسلمان ہو گیا، یہ زرہ میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں، تو ہی رکھ لے۔ ہاں، جب اسلام زندگی میں آئے گا تو جھگڑوں کی نوعیت بدل جائے، پھر جھگڑا یہ نہیں ہوگا کہ میرا، نہیں، پھر جھگڑا بدل گیا تیرا، زمین خریدی، کھدائی کی، کچھ عرصے بعد خزانہ نکلا، اب خریدنے والا ایمان والا ہے، آخرت پر یقین ہے، جنت جہنم پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، ہاں میں نے زمین خریدی بھائی، یہ خزانہ تو میں نے نہیں خریدا، جس سے خریدی اس کے پاس گئے، آپ سے میں نے زمین خریدی، یہ خزانہ نکلا، یہ آپ کو مبارک، وہ بھی ایمان والا، اللہ رسول کو ماننے والا، جنت جہنم پر یقین رکھنے والا، نہیں، میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی تمہارا، جھگڑا ہو گیا، وہ کہ تیرا، ہاں، اب گیا فیصلہ قاضی صاحب کے پاس، اگر قاضی بگڑا ہوا ہوتا تو کہتا نہ تیرا، یہ کس کا؟ وہ بھی ایمان والا ہے، اس نے کیا کہا، تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کیا کہ بیٹی، انہوں نے کہا شادی کر دو، ان دونوں کو دے دو۔ اسلام خوبصورت زندگی کا نام، سارے مسئلوں کا حل دین ہے، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، حج عبادات کا نام نہیں، اخلاق بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، معاشرت بھی صحیح ہو، کسی کا حق نہیں دبانا، ظلم نہیں کرنا۔ حج پہ جا رہا ہے قافلہ حج پہ جا رہا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حج پہ جانے والا ایک آدمی فوت ہو گیا، قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے، ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، دوسری جگہ قبر کھودی، میت کو لائے تو سانپ وہاں پر، تیسری جگہ قبر کھودی، سانپ وہاں پر، عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا، فرمائی اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے، اس کا ظہور دنیا میں ہو گیا ہے، کہیں بھی قبر کھودو گے سانپ آ کے رہے گا، اس لیے سانپ کے ساتھ دفن کر دو، دفن کر دیے گا سانپ کے ساتھ۔ قافلہ واپس گھر، اس کی بیوی سے پوچھا، سارا قصہ سنا کے کیا کرتا تھا، اس کی بیوی نے کہا میرا خاوند تاجر تھا غلے کا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے تھوڑا غلہ نکال کر اس میں بھوس بھر دیتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دین ایک زندگی ہے، یہ اسلام زندگیوں میں آئے، یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ اس کی ایک شکل بنائی ہے، یہ 4 ماہ لگاؤ، یہ چلہ لگاؤ، یہ 3 دن لگاؤ، یہ مسجد کو وقت دو، یہ مشورہ کرو، یہ روزانہ گشتیں کرو، کم از کم 2.5 گھنٹے دو، چلو 4 گھنٹے دو، اللہ توفیق سے آگے بڑھو، 5 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، مہینے میں 3 دن سے آگے بڑھو، 10 دن تک آؤ، ہر سال 4 ماہ، یہ ایک ترتیب بنائی ہے، اصل تو کام یہ ہے، اصل تو ذمہ داری یہ ہے، ہم دنیا میں آئی اسی لیے آئے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، دین ہوگا تو دنیا بنے گی آخرت، اگر دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ او بھائی
سارے مسئلوں کا حل دین ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان اور عمل ہوں گے تو حیات طیبہ ہوگی، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوبصورت زندگی. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ تقوی پر آ جائیں، اگر ایمان کامل بنا لیں، ہم زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ تقوی پر آ جائیں، ہر تنگی سے نکال دیں، وہاں سے کام بنائیں جہاں سے وہم و گمان نہیں. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. تقوی پر آ جائیں، کام آسان ہو جائیں، مسئلے اللہ حل کریں گے، حالات اللہ سنواریں گے، پریشانی اللہ دور کریں گے. ہم اللہ کو ساتھ لیں. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے یہ دین ہے، یہ دین زندگیوں میں ہے، اس کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے. محنت ہوگی تو دین آئے گا، دین آئے گا تو سچ زندہ ہوگا، عدل زندہ ہوگا، ایثار زندہ ہوگا، سخاوت زندہ ہوگی. پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. جب دین ہوگا پھر محبتیں ہوں گی، امن ہوگا، خوشیاں ہوں گی، اولاد فرما بردار ہوگی، میاں بیوی میں جوڑ ہوگا. جب دین ہوگا تو پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں. 4 اعلانات ہوں گے. زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. دوستوں سے ملاقاتیں، وہ رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، وہ کریں گے لبیک و سعدیک، اللہ حاضر ہماری سعادت. اللہ فرمائیں گے ہل رضیتم، اور راضی ہو گئے.